अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज हफ्ता है 7 फरवरी 2026 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब। तरलाई कलाम में जो अफसोसनाक दहशतगर्दी का वाकया पेश आया उससे जुड़ी 3-4 बड़ी अहम खबरें हैं। अब तक कितने अफराद गिरफ्तार हुए हैं, इस बदबख्त की माँ को कहाँ से गिरफ्तार किया गया, इसके भाई कौन है, बहनोई कौन है, अफगानिस्तान कब कब गया, ताल्लुक इस तंजीम से है। खौफनाक इंकशाफात हैं जो बिलखुसूस इसकी वालदा को जब गिरफ्तार किया गया तो मंजर आम पर आ रहे हैं। ये जो वाक़या है, इसमें कुछ ऐसी दास्तानें हैं, जो उस तरह से रिपोर्ट नहीं हो रही। एक बच्चा है जिसका नाम है ऑन अब्बास, कोई उम्र होगी इसकी 20-21 साल। ऑन जो है ये वो बहादुर जवान है जिसने अपनी ज़िंदगी कुर्बान की नमाज़ पढ़ते हुए इस बदबख्त खंज़ीर और दरिंदे को रोकने के लिए, और अगर ये बच्चा ऑन अब्बास उसे ना रोकता, ना दबोचता, तो ना जाने ये तबाही, ये बर्बादी किस हद तक बढ़ जाती। क्योंकि कल मैंने आपको बताया था तरलाई कलां में जो इमाम बारगाह 2 मंजिला इमारत है, कुछ 400-500 से ज़ायद नमाज़ी वहाँ पहुँचे हुए थे जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये बदबख्त जो है पहले तो गार्ड्स ने इसे रोकने की कोशिश की, एक मैसम नामी बच्चे की कहानी भी आ रही है कि उसने भी इसे रोकने की कोशिश की, गार्ड ने भी इसे अटैक करने की कोशिश की, लेकिन जब ये अंदर दाखिल हुआ हॉल में, तो पहली जो 1-2 सफ़ें थीं वहाँ इसने अपने आप को फोड़ा। और वहीं ऑन अब्बास नामी ये जो बच्चा है 20-21 साल का, इसके 3 भाई हैं, बहन-भाई हैं ये। तो इस बच्चे ने नौजवान ने इस दहशतगर्द को दबोच लिया, जब दबोचा क्योंकि वो आगे जाना चाह रहा था। आगे जाके फटना चाह रहा था और ज़्यादा नुकसान करना चाह रहा था। अभी तो 32 अफ़राद शहीद हैं, 170 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। मैं मज़ीद भी बात करता हूँ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, अचकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर बास, हुकूमत, बसंत, ये सारे मामला डिस्कस करूँगा। लेकिन फ़िलहाल व्लॉग में खुदा जानता है कि मैं ऑन अब्बास को ख़राज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ, तमाम शुहदा के साथ, लेकिन इस बच्चे को बिलख़ुसूस जिसने नमाज़ तोड़ी। नमाज़ तोड़ के, क्योंकि फायरिंग की आवाज़ इसे सुनाई दी, इसे महसूस हुआ कि बंदा अंदर घुस रहा है, इसे पता चला कि रोकना है, ज़िंदगियाँ बचानी हैं। तो इसने नमाज़ तोड़ के दूसरी रकअत थी गालिबन, और इसने इस बदबख्त को दबोचा और ख़ुद भी शहीद हुआ। इसका बाप एक टैक्सी ड्राइवर है, दिहाड़ी पे टैक्सी लेके चलाता है। 3 बहन-भाई हैं और बाहर भेजने की इससे तैयारी कर रहे थे कि बाहर जाके कोई रोज़गार कमाए। टेस्ट इसने पास कर लिया था। सैयद अशफ़ाक़, कल मैंने अशफ़ाक़ साहब का ज़िक्र किया था, उन्होंने इत्तला दी थी इस हमले के हवाले से। और इंस्पेक्टर बहादुर अली जो गिलगित-बल्तिस्तान से हैं, उन समेत 4 अफ़राद जीबी के भी हैं जो शहीद हुए। आज जब नमाज़ जनाज़ा हुई, तो मैंने कुछ मनाज़िर देखे, कुछ पिक्चर्स देखी। इस पूरी कौम को और बहुत सलाम है मेरी तरफ से। शिया क्या, सुन्नी क्या, फ़िरक़ा क्या, इससे बालातर होके हज़ारों की तादाद में लोग नमाज़ जनाज़ा जो हुई तरलाई में 13 अफ़राद की, उसमें शरीक हुए। और कल अल्लामा राजा नासिर अब्बास जब पहुँचे, सेनेट में अपोज़िशन लीडर हैं, तो उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू की। फ़िरक़ा वारियत को उन्होंने हवा देने की बजाय उसकी उसको तनसीख़ किया, उसको हवा नहीं दी, अमन की बात की, साथ खड़े होने की बात की। अचकज़ई साहब को मैंने देखा वो पिम्स पहुँचे हुए थे ज़ख्मियों की आदत करने। यहाँ मुझे एक बात और करने दें, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो बदबख्त है इसकी वालदा, बहन, भाई और दीगर कहाँ-कहाँ से गिरफ़्तार हुए, सिम कौन-सी थी, आखिरी कॉल इसने किसको की, ये बड़ी अहम बात है। अफ़गानिस्तान कब-कब गया, अब तक इदारे क्या मालूमात निकालने में कामयाब हुए। एक अहम बात ये जो क्रेडिट है वो देना चाहिए। कल जब मैंने व्लॉग किया तो बड़े दुखी दिल के साथ किया, और मैंने अर्ज़ की कि बसंत है लाहौर में, तो मेरा ख़्याल तकरीबात मनसूख़ कर देनी चाहिए। हमने गुज़ारिश की। तो फिर रात गई, इत्तला मिली कि जो सरकारी सतह पर तकरीबात हो रही हैं, उन्हें मनसूख़ करने का ऐलान किया। बहुत बेहतर किया, बहुत बेहतर किया। अब बदले में नून लीग के हामी ये चाह रहे हैं कि पीटीआई भी 8 फरवरी का एहतजाज जो है वो कल जो हो रहा है, वो मनसूख़ करे। उसपे मैं बात करूँगा कि इनका प्लान क्या है, पीटीआई का होगा क्या, वन बाय वन। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी अहम खबर और भी है। खान साहब के हवाले से कई एक केसेज़ हैं, को 13 तादाद बनती है, वो सुप्रीम कोर्ट में फ़िक्स हो गए हैं, और वो 9 फरवरी को उनके केसेज़ की समाअत होने जा रही है। उसमें एक बड़ा अहम केस है साइफ़र का। उसका फ़िक्स होना बड़ा मानी ख़ेज़ है। लेकिन पहले ज़रा कहानी जो मैंने बयान करनी है इस बदबख्त के हवाले से। ये इसकी जो वालिदा हैं, सेक्टर F10 पॉश इलाका निस्बतन इस्लामाबाद का, वहाँ से इसे गिरफ़्तार किया गया वालिदा को। इसका कार्ड भी, शनाख्ती कार्ड आपने देख लिया है, वहाँ लिखा हुआ है कि ये इसका नाम यासिर है, बहादुर ख़ान का ये बेटा है, और 2000 में, सन 2000 में ये पैदा हुआ। बदबख्त, काश ऐसे दरिंदे पैदा ही ना होते। और इसके 2 भाई हैं, बिलाल और नासिर। एक बहनोई है, उस्मान। तरनाट फॉर्म जो है वहाँ से इसको गिरफ़्तार किया गया, बहनोई को। भाई दोनों गिरफ़्तार हो चुके हैं। ये मई में अफ़गानिस्तान जाता है और जून में वापस आता है, और वहाँ से ये ट्रेनिंग लेता है सारी सूरत हाल की। जून में ये बाजौड़ में एक नई सिम एक्टिवेट करता है। 27 जून से ये अक्टूबर तक पिछले साल
باجوڑ میں رہتا ہے، حکیم آباد نوشہرہ پھر یہ منتقل ہوتا ہے۔ 2 فروری اطلاع یہ ہے کہ یہ امام بارگاہ کی ریکی کر چکا تھا۔ اب یہ جو لوگ پوچھتے ہیں شناختی کارڈ کیسے بچ جاتا ہے، شناختی کارڈ کیسے مل جاتا ہے، خودکش حملہ آور شناختی کارڈ لے کے کیوں پھرتے ہیں، یہ تو ان کی شناخت ہوتی ہے۔ تو یہ چونکہ 2 فروری کو ریکی کرنے آیا ہے اور اسلام آباد میں چیکنگ بھی ہوتی ہے، ناکے ہیں، تو جب شناختی کارڈ کے ذریعے جب پوچھا جاتا ہے تو شناختی کارڈ دے کے تو بندہ گزر سکتا ہے، شناختی کارڈ نہ ہو تو پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ پھٹنا تو اس نے پکڑ پہ نہیں ہے، ٹارگٹ تو اس نے کچھ اور کیا ہوا تھا۔ داعش کا داعش نے ذمہ داری بھی قبول کر لی ہے، داعش نے ٹیلی گرام چینلز جو ہوتے ہیں وہاں پہ ذمہ داری قبول کی، ان کا ایک میڈیا اماق، وہاں بھی اس کی خبر آئی، بی بی سی مانیٹرنگ نے بھی اس کی تصدیق کی کہ داعش نے ذمہ داری قبول کی ہے۔ بڑے عرصے بعد یہ اس طرح سے کسی مسجد کو یا امام بارگاہ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ 27 جون سے اکتوبر تک یہ باجوڑ میں رہتا ہے۔ اب جو اس کی والدہ کی کہانی ہے نا، یہ ایک ہمارے کرائم رپورٹر ہیں اسلام آباد میں محمد ظریف، انہوں نے بھی یہ خبر دوپہر میں بریک کی اور میں نے بعد میں تصدیق کی۔ پوش علاقے میں اس کی والدہ تھی، چند روز پہلے آئی تھی اور یہ بدبخت اپنی ماں کے ساتھ رابطے میں تھا۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ بن رہی ہے کہ ابھی تک اس میں مجموعی طور پر 11 افراد گرفتار ہوئے ہیں۔ آپ نے تو سنا نا 4 افراد ہیں، 2 بھائی، 1 بہنوئی اور 1 والدہ، لیکن مجموعی طور پر 11 افراد ہیں جن کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پورا خاندان ہی دہشت گرد تھا، دہشت گردی کا حامی تھا۔ ثبوت یہ ہے کہ اس کی والدہ نے اس کو اجازت دی، آخری فون کال اس کی والدہ سے ہوئی پڑی ہے، والدہ نے اسے گلے لگایا، رخصت کیا، یعنی جب بدبختی آتی ہے، یہ خباثت آتی ہے تو پھر اس طرح سے آتی ہے، اور پھر اسے رخصت کیا، اپنی ماں کے ساتھ رابطے میں تھا، ماں کے فون سے بھی ڈیٹا بھی ملا، اس سے بھی یہ تصدیق ہو رہی ہے۔ تو یہ پورا خاندان جو پورا ٹبر ہے، یہ بحیثیت مجموعی دہشت گرد ٹبر ہے جس نے یہ دہشت گردی کی ہے۔ اون عباس کو خصوصی سلام پہنچے جس نے روکا اس بدبخت کو اور دوسری صف سے آگے جانے نہیں دیا۔ اب 2 چیزیں اس میں اور بڑی اہم ہیں، وہ یہ کہ پشاور اور نوشہرہ دونوں جگہوں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، اور میری اطلاع ہے کہ جلد ادارے کو ہم پریس کانفرنس بھی کریں گے، اس کی ڈیٹیلز بھی بتائیں گے۔ افغانستان سے جو تعلقات ہیں، ایک خبر آئی کہ جی افغانی ہے، افغانی نہیں، افغانستان جاتا رہا ہے، افغانستان سے ٹریننگ تربیت لیتا رہا ہے۔ اب جس طرح سے علامہ راجہ ناصر عباس یا چکدے صاحب اور پنجاب حکومت نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، مجھے ذاتی طور پر امید ہے کہ دیگر سیاسی اور مذہبی جماعتیں بھی اس ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گی۔ دوسری خبر جو میں نے دینی ہے بڑی اہم ہے آپ کی خدمت میں، وہ خبر ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ 13 مختلف مقدمات جو ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر کر دیے گئے ہیں سپریم کورٹ میں۔ 2 رکنی بینچ بنا ہے، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس شاہد بلال اس کا حصہ ہوں گے۔ 9 فروری کو سماعت ہوگی۔ یہ اس لیے اہم ہے کہ اس میں وہ عمران خان صاحب کی جو ضمانت تھی اس کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیل ہے، بشریٰ بیگم کی ضمانت کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیل ہے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، نیب کے مقدمات وہ فکس ہوئے ہیں، القادر میں جو عمران خان صاحب کی ضمانت کے خلاف نیب کی سماعت ہے، سائفر شاہ محمود قریشی کی بریت اس میں دونوں ہیں، وہ اس میں 13 مقدمات مختلف بنتے ہیں۔ بڑے عرصے بعد ان کی ان کو فکس کرنا بڑا معنی خیز ہے۔ دلچسپ خبر اس لیے بنتی ہے کہ جو توشہ خانہ 1 ہے، اس باقی چیزیں تو اب باقی مقدمات تو تقریباً بے اثر سے ہو گئے ہیں نا۔ اہم نقطہ اس جو فکس ہوا بینچ اس میں، اور اہم کیس جو ہے وہ توشہ خانہ 1 میں جو عمران خان صاحب کے وکلاء اور ان کی پلی تھی، وہ یہ تھی کہ جلد بازی میں ٹرائل کیا گیا توشہ خانہ 1 میں، جس میں سزا بھی ہوئی تھی۔ تو اس میں 2023 میں انہیں سزا ہوئی تھی، اور یہ وہ کیس ہے توشہ خانہ 1 جس میں ان کی باقاعدہ گرفتاری پھر عمل میں لائی گئی تھی۔ جو پہلی گرفتاری تھی وہ توشہ خانہ 1 میں لائی گئی تھی۔ سو ہیونگ سیڈ آل دیٹ، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ جس میں ان کی پلی ہے کہ جلد بازی میں ٹرائل ہوا ہے، اگر وہ درخواست انٹرٹین کر لی گئی ہے سپریم کورٹ میں، سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ باقی تو اپیلیں ہیں، ضمانت کیوں دی گئی، فلاں کیوں دیا گیا، وہ معمول کی شاید کارروائی۔ اس کا فکس ہونا بڑا معنی خیز ہے، کیونکہ یاد رہے کہ 8 فروری کو پی ٹی نے احتجاج بھی کرنا ہے۔ یاد رہے کہ سلمان اکرم راجہ اور دیگر سپریم کورٹ گئے تھے رجسٹرار سے، چیف جسٹس سے ملنے کی کوشش کی، آج انہوں نے اعلامیہ بھی جاری کیا، ایک بڑا فارمولا ٹائپ کا اعلامیہ تھا کہ میکانزم ہم نے بنا دیا ہے۔ تو بار بار پی ٹی اے کی یہ استدعا تھی کیسز فکس کیے جائیں، تو اس کا 8 فروری سے پہلے لگ جانا، 9 یعنی 8 فروری سے پہلے تاریخ آ جانا کہ 9 کو کیس لگ رہے ہیں، میرے نظر میں یہ بڑا معنی خیز ہے، کیونکہ پیرالل پی ٹی اے نے 8 فروری کو احتجاج بھی کرنا ہے، اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں، لیکن یہ جو سماعت ہونا ہے یہ بڑا اہم ہے۔ پھر جو ان کی میڈیکل رپورٹ ہے، پیمز اور دیگر نے وہ بھی جاری کر رکھی ہے، آپ نے دیکھ لی ہوگی اس میں کیا منظرنامہ بنا ہے۔ لیکن ایک اہم بات ہے، وہ جج جو امجد شاہ ہیں اے ٹی سی کے، جہاں میں سپریم کورٹ میں مقدمات لگنے کو اہم سمجھ رہا ہوں، وہاں ایک پیرالل اور بھی اپڈیٹ ہے۔ اے ٹی سی کے جج ہیں امجد علی شاہ، انہوں نے جو پی ٹی اے کی درخواست ہے کہ ذاتی معالج کو اڈیالہ ملنے کی اجازت دی جائے یا ان سے معائنہ کروایا جائے خان صاحب کے یہاں کا جو مسئلہ ہے، وہ درخواست مسترد کی ہے، تو پیرالل یہ بھی ساتھ ساتھ آپ کے ہاں پیش آ رہا ہے واقعہ۔
جو پی ٹی آئی کا معاملہ ہے احتجاج کا، میری کچھ ذمہ داروں سے بات ہوئی. ایک تو جو بشرا بیگم صاحبہ سے ملاقات ہوئی 3-4 ہفتوں بعد اہل خانہ کی، ان کی بھابھی اور بیٹی کی، اس میں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ بیرسٹر سیف نے اہم کردار ادا کیا. بیرسٹر سیف ہمیشہ مقتدر سے بھی رابطے میں رہے اور وہ ایک برج کی صورت تھے، تو انہوں نے اہم کردار ادا کیا. لیکن بیرسٹر سیف یہی کردار عمران خان صاحب کے لیے ادا کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ ایک اہم سوال ہے. احتجاج کے اوپر ان کی پارلیمانی پارٹی کے اندر جو بحث مباحثہ ہوتا رہا، کسی نے کہا شٹر ڈاؤن کرو، کسی نے کہا پہیہ جام کرو، کسی نے کہا صوبہ بند کرنا مناسب نہیں ہے. اس سے پہلے سہیل خان افریدی کی پی ایم سے ملاقات ہو جاتی ہے، ان کے وزیر خزانہ کی ملاقات ہو جاتی ہے، اسپیکر کی ملاقات ہو جاتی ہے، پھر کیسز لگ جاتے ہیں. تو یہ پیرالل جو ڈیولپمنٹ تھی یہ کچھ اور. پھر رانا ثناء اللہ صاحب بھی یہ اندیا دے دیتے ہیں کہ چکدیش صاحب سے پرائم منسٹر کی ملاقات ہو سکتی ہے، جو میں نے کل پرسوں ویلاگ میں آپ کو خبر بریک کی تھی اور درست ثابت ہو رہی ہے. کب کیسے یہ ابھی طے ہونا باقی ہے. اس سب کے بیچ یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ 8 فروری کو پی ٹی آئی کیا کرے گی، کیونکہ آج 7 ہے جب میں آپ سے مخاطب ہوں، تو اصل سوال ہے کل کیا ہوگا. دیکھیے، ایک تو بسنت کا بھی کچھ ذکر میں کروں گا آگے جا کے. اہم بات یہ ہے کہ کوئی مربوط جو خیال تھا، کیونکہ سہیل خان افریدی یہ کہہ چکے کہ اچکدیش صاحب جو فیصلہ کریں گے ہم ان کے پیچھے ہیں. ملک گیر شٹر ڈاؤن تو مشکل دکھائی دے رہا ہے. پلان اصل میں یہ ہے کہ صبح یعنی دن کے وقت شٹر ڈاؤن کیا جائے، اور کیونکہ کل ہے بھی اتوار، چھٹی بھی ہوگی تو اس کا بھی فائدہ ہوگا پی ٹی آئی کو. اور شام کے وقت جو مشل بردار ریلی ہیں وہ نکالے جائیں. پشاور میں پریس کلب ہو یا دیگر مقامات ہوں، وہاں سرگرمیاں ہوں گی مختلف شہروں میں. سب سے بڑا پرابلم پنجاب میں ہوگا، وہاں بسنت کا راج ہے. اور اس بیچ میں نے دیکھا ہے کہ جو خدشہ تھا پنجاب حکومت کو کہ خان صاحب کی تصویریں یا نام کی گڈیاں نہ چڑھیں، وہ اس طرح سے دیکھنے کو نہیں ملی. فواد چودھری بھی اس کی تصدیق کر رہے تھے. میں خود بھی کل رات نکلا تھا دیکھنے کے لیے، ہوا بھی کم تھی، اور پھر ظاہری بات اسلام آباد دھماکے کے بعد فضا بڑی سوگوار تھی. لوگ محسوس کر رہے تھے، اتنے بے حس لوگ نہیں ہیں، انہوں نے محسوس کیا اس چیز کو. تو پلان یہ ہے کہ شٹر ڈاؤن کیا جائے. بلوچستان اور کے پی میں کچھ انفلوئنس ضرور دکھائی دے گا. پرابلم پنجاب میں اور سندھ میں ہوگی. وہاں پی ٹی آئی کا الزام ہے پکڑ دھکڑ بھی ہو رہی ہے، اور پنجاب میں اس سے پہلے بھی تنظیم کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس طرح سے لوگ نکل نہیں پاتے. تو یہ ایک احتجاج کسی صورت جو پی ٹی آئی چاہ رہی تھی پورا ملک جیم ہو جائے، میرا خیال ہے کہ حالیہ ڈیولپمنٹس کے بعد وہ اس طرح سے شد و مت کے ساتھ نہیں ہوگا. ڈیولپمنٹس بہت اہم ہو چکی ہیں، میں سیکوینس بتا چکا ہوں. سی ایم کی ملاقات، آگے 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 کیسز کا لگنا. تو اس کو بین السطور اگر آپ تھوڑا سا پڑھیں تو شاید یہ احتجاج کی جو سنجیدگی تھی اس کو ہلکا سا ڈیفیوز کرنے میں حکومت کا خیال ہے مدد ملے گی. بٹ اٹ ول بی انٹرسٹنگ ٹو سی کہ کل پی ٹی آئی کیا سٹیج کرتی ہے، کیسا سٹیج کرتی ہے. جو اداروں کی حکومت کی انٹسپیشن ہے ان کے مطابق ابھی تک کی ڈیولپمنٹس جو ہوئیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کے بعد شاید اتنی تیزی سے یا اتنی شد و مت کے ساتھ احتجاج نہ ہو سکے. کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر ایک رائے یہ بھی تھی کہ کے پی بند کرنے کا مطلب کے پی کو نقصان پہنچانا ہے، تو ایسا نہ کیا جائے. ڈی چوک کی کالیں بھی آئیں، اسلام آباد دھرنا دیا جائے، مارچ دیا جائے، تو وہ ایسی کوئی صورت آپ نے نہ سنی نہ دیکھی ہے. ڈی چوک جانا، اسلام آباد دھرنا دینا، وہ پلان کا حصہ نہیں ہے. جگہ جگہ اپنے اپنے علاقوں میں احتجاج اور شام کو مشل بردار ریلیاں، یہاں پہ یہ کنکلوڈ ہو جائے گا. اب بسنت کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیے، میں نے کل ٹی وی چینلز کی جو صورتحال تھی اس کے اوپر تنقید کی. مجھے کئی دوستوں کا فون بھی آیا کہ آپ کو ٹی وی سے وابستہ رہیں. جی بالکل ہیں. یہ ہمارا ہی فرض ہے کہ ہم یہ اعتراض اٹھائیں. جب 30-32 افراد شہید ہوئے ہوں اور 170 زخمی ہوئے ہوں ہمارے مسلمان بہن بھائی، تو اس صورت میں پھر اسکرینوں پہ ناچ گانے، ڈھول ڈھمکا، یہ اچھا نہیں لگتا. یہ بے حسی کی علامت ہے. مسلمان معاشرے میں ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس کیا جاتا ہے. تو ٹی وی چینلز نے جس طرح سے اس خبر کو پہلے تاخیر سے نشر کیا اور پھر مسلسل وہ بسنت کے ہنگام جو ناچ گانا تھا وہ چلتا رہا، وہ مناسب نہیں تھا. اس کے اوپر لوگوں نے تنقید کی ہے، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا ہے. میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ لوگو بلیک کر دیے جاتے تھے ماضی میں، جب کوئی بڑی دہشت گردی افسوسناک واقعہ پیش آتا تھا. میوزک بند کر دیا جاتا تھا، کیونکہ ایک اظہار ہمدردی، ایک سولیڈرٹی ہے جس کو ایکسپریس کرنا ہوتا ہے، تو وہ نہیں کیا گیا تھا. اس کے اوپر بہت تنقید ہوئی ہے. اب انہوں نے سرکاری سطح پر تو اسے منسوخ کیا. جو لبرٹی میں ایونٹ ہونا تھا، 2-4 اور جگہیں تھیں، یہ اچھی بات ہے، ایسا ہونا چاہیے تھا. دباؤ کہہ لیں، رد عمل کہہ لیں، احساس کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، جو اچھا اقدام ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن ہوا بھی نہیں چل رہی تھی، گڈی گڈا اڑانے میں بھی مسئلے کچھ ہو رہے تھے. آج کی صورتحال البتہ لاہور میں کچھ اور ہے. ٹریفک بے تحاشا ہے، سڑکوں پر بے تحاشا ٹریفک ہے. ہوٹلس کی بکنگ جو ہے، لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں. وہ لوگ جو شاید تنقید بھی کرتے ہیں اس ایونٹ پہ، ان کے اہل خانہ، کل میں نے لاہور کی کوئی ایسی چھت اندرون کی ہوٹلز کی نہیں دیکھی جو بک نہیں ہوئی تھی، اور منہ مانگے دام تھے.
داتا دربار کے سامنے ایک جگہ تھی، وہاں پہ ایک دوست کا 10 مرلے کا گھر تھا، 25 لاکھ روپے اس نے فی روز کے لیے رینٹ پہ لگایا ہوا تھا۔ کاش یہ دھماکہ نہ ہوتا اور ایکٹیویٹی ایسے ہی جاری رہتی، لیکن جب یہ دھماکہ ہو چکا، پورے ملک میں سوگ ہے، تو ہم سب کو بحیثیت مجموعی خود سے ماند کر دینی چاہیے، یہ شور شرابے کو ٹھنڈا کر دینا چاہیے، اظہار افسوس کرنا چاہیے۔ مجھے اجازت دیجیے، میں آپ سے کل ذرا پی ٹی آئی کے احتجاج کے اوپر تفصیل سے بات کروں گا۔ اللہ حافظ۔